अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र ख़त्म करके अब थक गई थी। सुबह का आगाज़ होने वाला था। सितारों भरा आसमान बहुत ही खुशनुमा मंजर पेश कर रहा था। सबसे पहले नूर बीबी बेदार हुई ताकि नमाज अदा करें। गुलाम मोहम्मद पहले बेदार थे, सिर्फ वालिदा के उठने के मुंतज़िर थे और वालिदा को देखकर वो भी जल्दी से उठे और वालिदा के पीछे सीढ़ियाँ उतर आए। पानी वो रात को ही कुएं से भरकर लाकर रखते थे ताकि वो और दीगर घर के अफराद सुबह की ज़रूरियात से फारिग हो सकें। वज़ू किए और मस्जिद की तरफ चल दिए। अगरचे मस्जिद में भी कुआं था, लेकिन वो इत्मीनान की खातिर घर से वज़ू करके जाया करते थे। घर की अक़बी सिमत वसी कब्रिस्तान था जिसे अबूर करके मस्जिद आती थी। अक्सर उन्हें घर से निकलते हुए या रास्ते में अपने वालिद जो ख़ानदान के दीगर बुज़ुर्ग और गांव के नमाजी हजरात मिल जाते थे और सब हुजूम की सूरत या इनफरादी तौर पर मस्जिद पहुंच जाते। गुलाम मोहम्मद को गर्मियों की सुबह बहुत पसंद थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उन्हें गर्मी का पूरा मौसम पसंद था। सर्दी उन्हें बुरी लगती थी। नमाज पढ़कर घर वापस आने की बजाय अपने ताया के घर चले गए। दरवाज़ा ताई ने खोला, उन्हें सलाम किया तो उन्होंने शफकत से सर पर हाथ फेरा और अंदर ले आई। वसी सहन में 7-8 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। उनकी तायाजाद सकीना चारपाइयों और बिस्तर समेटने पर लगी हुई थी। एक पलंग पर उनके ताया नीमदराज थे। गुलाम शाह पर नज़र पड़ी तो सीधे होकर बैठ गए और मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा, फिर अहवाल पूछने लगे। गुलाम मोहम्मद ने उन्हें अपनी तकर्रुरी के बारे में बताया कि अब वो पटवारी के ओहदे पर फायज हो चुके हैं। आज वो ज़िले के बड़े अफसर के पास हाजिर होंगे। ताई जो करीबी बैठी थी दिलचस्पी से सब सुन रही थी। फिर फौरन भैंस का ताज़ा दूध गिलास में डालकर ले आई और बहुत इसरार के बाद पिलाया। कुछ देर बाद वो सबको सलाम करके घर आए और वालिद के पास आकर बैठ गए। अपनी रवानगी के बारे में बात करने लगे। नूर बीबी ने दोनों के सामने नाश्ता लाकर रखा। नाश्ते से फारिग हुए तो माँ ने धुला हुआ जोड़ा, खुस्सा और पगड़ी जो कि मलमल की कलफ लगी थी लाई और तैयार होने का कहा। वह फौरन कुएं से नहा कर आए। चमड़े का नया खुस्सा पहना, सर पर पगड़ी जमाई, कागजात का पलंदा थैले में डाला। वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर घर से निकल गए। ये सन 1921 का ज़माना था। उस ज़माने में बसें ना होने के बराबर थी और बस मखसूस औकात में ही चला करती थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए बड़ी सड़क की तरफ हो लिए ताकि वक्त पर बस में सवार हो सकें। 1.5 मील चलने के बाद बड़ी सड़क दिखाई दी और साथ ही बस भी रुकती नजर आई। वो भागकर बस की तरफ लपके और जल्दी से बस में सवार हो गए। अगरचे सवार होने वाले अफराद महदूद थे। बहरहाल वो शुक्र बजा लाया और ज़ेरे लब दुरूद पाक का विर्द करने लगे। ये गुलाम मोहम्मद का मामूल था कि वो उठते बैठते ज़िंदगी के मामूलात अंजाम देते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करते रहते थे। गुलाम मोहम्मद बहुत वजीह और शकील नौजवान था। उम्र लगभग 23 बरस और घर में दूसरे नंबर पर था। बड़ी बहन शादीशुदा अपने घर वाली थी। उनके बाद मज़ीद 2 भाई छोटे थे। उन्हें पढ़ने का शौक़ था, सो मैट्रिक किया, जो उस दौर में आला तालीम तसव्वुर होती थी। उसके बाद पटवारी का इम्तिहान पास किया और अपने ख़ानदान में एक मुमताज़ हैसियत हासिल कर ली। आज वो अपनी तकर्रुरी का परवाना हासिल करने निकले थे। बस ने उन्हें शहर के चौक पर उतारा तो आगे वो पैदल हो लिए। कचहरी पहुंचकर मुतल्लिका अंग्रेज़ अफसर के दफ्तर में हाजिर हुए। अफसर ने उनसे चंद सवालात किए। उसके बाद उन्हें उन्हीं के गांव से 3 गांव आगे का इलाका दे दिया और रस्मी कार्रवाई के बाद फारिग कर दिया। वो कचहरी से निकले तो सोचा शहर में मुकीम जो उनके रिश्तेदार रह रहे थे उनसे मिल लिया जाए, क्योंकि खासा दिन बाकी था। वो चलते हुए शहर की आबादी वाले हिस्से में आए और तमाम रिश्तेदारों से फर्दन फर्दन मिले। दोपहर का खाना और नमाज से फारिग होकर आध पौन घंटा कैलूला किया, फिर अपने गांव के लिए रवाना हुए। चौक पर आकर बस पकड़ी। बस कुछ ताख़ीर से मिली और कुछ सफ़र भी सुस्त रवी से तय किया। मज़ीद ये हुआ कि उनकी मंजिल से 1 मील पहले ही उतार दिया गया कि बस ने दूसरी तरफ मुड़ना था। वो ठंडी सांस लेकर उतरे और पैदल चलना शुरू कर दिया। असर का वक्त हो रहा था। उन्हें फिक्र हुई कि नमाज अदा कर ले। इधर उधर देखते हुए चलते रहे कि पानी नजर आए तो वज़ू करें। ये वो ज़माना था जब आबादी का फैलाव बेतहाशा ना था।
خصوصاً دیہاتوں میں آبادی صرف محدود جگہ پر ہوتی، اس کے بعد طویل جگہ غیر آباد اور ویران ہوتی۔ غریب لوگ عموماً پیدل سفر کرتے، خوشحال لوگ گھوڑے اور بگیاں استعمال کرتے۔ خیر ایک جگہ انہیں چند ایک کچے مکانات نظر آئے، باہر کچھ مویشی بندھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے بڑھے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے بڑے میاں سے پانی مانگا تو انہوں نے فوراً ڈول میں پانی فراہم کر دیا۔ انہوں نے وہیں وضو کر کے نماز ادا کی، بڑے میاں کا شکریہ ادا کر کے چلنے لگے تو بڑے میاں نے ان سے ان کی منزل کے بارے میں پوچھا اور پھر مغرب سے پہلے پہلے پہنچنے کی تاکید کی۔ غلام محمد تیز تیز قدموں سے چلنے لگے، پھر بھی چلتے چلتے راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ انہیں کچھ فکر سی لگی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے ہمیشہ مغرب کے وقت گھر سے باہر رہنے سے منع کیا تھا، اور اس وقت وہ گھر سے بہت دور تنہا اس ویرانے میں تھے۔ خیر وہ تیز تیز چلتے رہے کہ کچھ ہی فاصلہ باقی تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک صاف جگہ دیکھ کر اپنا صافہ زمین پر بچھایا اور نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ نماز کے دوران بارہا انہیں کچھ عجیب سی سرسراہٹیں محسوس ہوئیں، جنہیں انہوں نے تنہا ہونے کا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جلد نماز ختم کی، صافہ جھاڑ کر کندھے پر رکھا اور آگے کو قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی چلے تھے کہ بہت دل فریب خوشبو کا جھونکا آیا اور انہوں نے نسوانی ہنسی کی آواز سنی۔ تب وہ رکے اور ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہ دیا۔ انہوں نے آیات زیر لب پڑھتے ہوئے چلنا جاری رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے، پھر گھر پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ والدہ گویا دروازے سے لگی بیٹھی تھی، وہ دیکھتے ہی شکر بجا لائیں۔ دیر ہو جانے کی وجہ پوچھی اور اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ غلام محمد تھکے ہوئے تھے، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور صحن میں بچھی چارپائی پر والد کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے گھر والوں کو پورے دن کی رودات سنائی اور مغرب کی نماز کے بعد ہونے والی بات گول کر گئے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا اور پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گئے۔ نماز سے واپسی پر سونے کے لیے چھت پر آ گئے۔ چونکہ غلام محمد بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ نیند کا یہ سلسلہ 3-4 گھنٹے ہی چلا ہوگا کہ غلام محمد گہری نیند سے اچانک بیدار ہو گئے۔ چند لمحوں تک انہیں اپنی بیداری کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ کروٹ لے کر دوبارہ سونے لگے تو انہیں وہی مانوس خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ پھر انہیں لگا کہ کسی نے دھیرے سے ان کے پاؤں کو چھوا ہو۔ انہوں نے چونک کر اپنی پائنتی کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ نیند کا غلبہ کچھ ایسا تھا کہ وہ غور کیے بغیر سو گئے، لیکن نیند میں جاتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے پاؤں پر دوبارہ وہی لمس محسوس کیا تھا۔ صبح معمول کے مطابق اٹھے، وضو کے بعد مسجد کو چل دیے، واپسی پر کنویں سے نہائے، گھر آ کر ناشتہ کیا اور معمولات زندگی کا آغاز ہو گیا۔ رات والا واقعہ انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ آج ان کی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ وہ اپنی تقرری والے گاؤں میں گئے اور ایک مصروف دن گزارا۔ واپسی پر تانگا پکڑا اور گھر آ گئے۔ گھر کے تمام افراد ان کی سرکاری ملازمت سے بہت خوش تھے۔ ایک ایسے گاؤں میں جہاں اکثریت آبادی غربت اور پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، وہاں پر سرکاری ملازمت پیشہ افراد رشک کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ پیر نیاز حسین کے آباء و اجداد غالباً 50 برس قبل اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے۔ ان کے علم و فضل اور زہد و تقوی کے باعث وہ خاندان اب تک ان کے نام سے عزت سمیٹتا چلا آ رہا تھا۔ پیر نیاز حسین اس پورے علاقے کے واحد پیر تھے۔ اس دور کے دستور کے مطابق ہر شخص کسی نہ کسی روحانی ہستی سے وابستگی کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ ان خاندانوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا۔ ان کے دادا واقعی ایک خدا رسیدہ انسان تھے۔ ان کی اولادیں اگرچہ ان جیسا روحانی مرتبہ نہ پا سکی تھیں، لیکن بہرحال عزت میں کمی نہ تھی۔ غلام محمد کے والد احمد دین کی پیر نیاز حسین سے بہت بنتی تھی۔ ان میں دوستی کی حد تک بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ پیر صاحب اگرچہ خود بہت زیادہ روحانی مراتب نہیں رکھتے تھے، باپ دادا کی ساکھ سے بات چل رہی تھی، لیکن ان کی اہلیہ بہت متقی خاتون تھی۔ زندگی کا زیادہ حصہ عبادات میں گزرتا تھا۔ غلام محمد بچپن میں پیر صاحب کے صاحبزادے عابد حسین کے ساتھ کھیلتے تھے۔ عابد حسین کو والدہ نے اپنے طریق پر رکھا، ان کی روحانی تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ ہاجرہ خاتون بہت ہی صاحب نظر تھی۔ غلام محمد کی نیک نفسی کی ابتدائی سے بھانپ کر اپنے بیٹے کا ساتھی بنا دیا۔ وہ واحد مرد تھے جو گھر تک آنے کی اجازت رکھتے تھے۔
ورنہ ان کے گھر میں خواتین کے علاوہ گاؤں کے کسی مرد نے جھانک کر تک نہیں دیکھا تھا۔ غلام محمد کی والدہ نے گھر پر سوجی کے لڈو میوے ڈال کر تیار کیے اور انہیں ایک بڑے تشت میں رکھ کر غلام محمد اور ان کے والد کو کہا کہ وہ پیر صاحب کا منہ میٹھا کروائیں۔ باپ بیٹا پہلے سے دل میں یہی بات لیے بیٹھے تھے۔ عصر کی نماز ادا کر کے فوراً ہی چل دیے۔ پہلے ڈیرے پر گئے، غلام محمد کی ملازمت کا بتایا تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے۔ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، منہ میٹھا کیا، پھر دعائے خیر کی۔ تمام حاضرین نے ان کی تقلید میں دعا کی۔ دعا کے بعد نیاز حسین مسکرائے اور کہا، یہ لڈو کا تشت اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے دوست اور اماں کو بھی خبر دو۔ غلام محمد عابد حسین کی طرح ہاجرہ خاتون کو اماں کہتے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور ڈیرے سے ملحق ان کے گھر کا رخ کیا۔ پہلے عابد حسین سے ملاقات ہوئی، بغل گیر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ پھر چند لمحوں بعد ہاجرہ خاتون چلی آئیں۔ غلام محمد انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ ہاجرہ خاتون نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، مگر پھر چونک سی گئی اور غلام محمد کی جانب بہت غور سے دیکھنے لگی۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد ایک لمبی سانس خارج کی اور سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ غلام محمد اور عابد حسین دونوں نے ان کی سنجیدگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر ادباً کوئی سوال نہیں کیا۔ غلام محمد نے لڈو پیش کیے اور پوری بات بتائی تو انہوں نے مبارکباد دی اور دعا بھی دی۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ وہ ماں کا اشارہ سمجھ کر کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئے۔ بیٹے کے جانے کے بعد ہاجرہ خاتون نے غلام محمد سے پوچھا، بیٹا مجھے کچھ خلاف معمول محسوس ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اگرچہ اس لمحے وہ نہیں ہے، ورنہ یہاں سارا معاملہ سمجھ لیتی۔ تم ہی کچھ بتاؤ کہ تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے۔ جواباً غلام محمد نے انہیں اپنے سفر اور پھر گزرنے والی رات کا احوال بتا دیا۔ وہ غور سے ان کی بات سنتی رہیں، خاموشی سے غور کرتی رہیں، پھر اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد لوٹی تو ان کے ہاتھ میں سیاہ دھاگے میں پرویا ایک چرمی تعویذ تھا۔ غلام محمد، تم اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گے، بالکل خاموش رہو گے۔ اگر تم میری طرف نہیں آتے تو شاید یہ معاملہ بہت دیر تک چلتا اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوتا، مگر اب بات جلد کھلے گی، سب کچھ سامنے آئے گا، مگر اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ ہونے پائے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ سمجھو تو میرے پاس چلے آنا۔ عابد حسین کو بھی شریک معاملہ نہیں کرنا۔ غلام محمد خاموشی سے سب سنتے رہے۔ انہیں بہت حیا محسوس ہوئی۔ وہ دور ہی ایسا تھا جب حیا صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ہوتی تھی۔ سادگی اور شرم ہر معاملہ زندگی پر محیط ہوتی تھی۔ خیر، وہ اجازت لے کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، غلام محمد، فرصت ہو تو نور بی بی کو میری طرف بھیجنا۔ یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا، مگر ان کے بازو پر تعویذ باندھنا نہ بھولیں اور تاکید کی کہ یہ تعویذ میری اجازت کے بغیر نہیں اتارنا۔ غلام محمد گھر جانے والے راستے پر ہو لیے۔ وہ گہری سوچ میں گھرے ہوئے تھے۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو رخ مسجد کی جانب کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بڑی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سے ملے اور باتیں کرتے رہے۔ کھانا تیار ہوتے ہی سب نے مل کر کھایا۔ اسی دوران میں عشاء کا وقت ہو گیا، سب نماز کے لیے اٹھ گئے۔ رات میں چھت پر آ کر سونے کی بجائے باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ ارد گرد کی چھتوں پر موجود لوگ بھی محفل میں شامل ہونے آ گئے۔ ایسے میں خاتون رشتہ دار نے پھلجھڑی چھوڑ دی، نور بی بی اب بیٹے کی شادی بھی کر ڈالو۔ اس پر غلام محمد کی بہن نے بھی کہا، ابا میں بھی یہی بات کہنے والی تھی، آپ تایا ماموں دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں ذکر کر دیں، کیونکہ غلام محمد کے لیے دلچسپی دونوں طرف سے ہے۔ کچھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ غلام محمد پہلے ہی اپنی چارپائی پر دراز ہو چکے تھے۔ اس بات پر انہوں نے بیٹھے رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تایا اور ماموں دونوں طرف ان کا آنا جانا رہتا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنی کزن کو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کے جانے پر وہ ادھر ادھر ہو جاتی، کیونکہ ان دنوں ایسا ہی دستور تھا، سرسری دیکھنا ہی ہوتا تھا، لہٰذا وہ اپنی رائے دینے سے قاصر تھے۔ نہ ہی کبھی انہوں نے اس موضوع پر سوچا تھا۔ دن بھر کے واقعات کو سوچتے سوچتے سو گئے۔ آنے والی صبح کو اٹھ کر معمولات سے فارغ ہو کر نوکری پر جانے کو تیار ہوئے تو پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی بھی روانہ ہونے کو ہیں۔ ناشتے کے بعد سب ساتھ ساتھ ہو لیے، کیونکہ بہن کا سسرال ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ ملازمت پر آ کر لگے بندے معمول میں لگ گئے۔ شام گئے وہ فارغ ہوئے تو واپسی کا سفر انہوں نے پیدل ہی کرنے کا سوچا۔ اپنے کاغذات کا پلندہ تھیلے میں ڈالا، تھیلا پکڑا اور نکل آئے۔ موسم خاصا گرم تھا۔
وہ آیت قرآنی کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آدھے راستے میں ایک نہر نما پانی کا نالا پڑتا تھا جس کا پانی کھیتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے سوچا کہ تازہ دم ہو لیا جائے۔ نالے پر آ کر منہ ہاتھ دھویا، پاؤں ٹھنڈے کیے، چند لمحے سستائے اور پھر چل پڑے۔ بے دھیانی میں اپنا تھیلا کنارے پر چھوڑ دیا۔ ابھی وہ چند فرلانگ ہی آئے ہوں گے کہ اچانک یاد آیا کہ تھیلا ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذہن پر زور دیا تو نالے کے کنارے رکھا یاد آ گیا، پھر واپس چل دیے۔ یہ علاقہ بہت ویران تھا، دور دور تک کسی شے پر نگاہ نہ پڑتی تھی۔ گرمی کی وجہ سے کھیت بھی خالی تھے۔ جب وہ نالے کے قریب آنے لگے تو دور سے کسی کی پشت دکھائی دی، جیسے کوئی نالے میں اسی جگہ پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو جہاں ان کا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ قریب آ کر احساس ہوا کہ کوئی عورت ہے اور تھیلا اس کے قریب رکھا ہوا تھا۔ مجبوراً تھیلا اٹھانے کے لیے مخاطب کرنا ضروری تھا۔ پہلے وہ کھنکارے اور پھر بولے، بی بی یہ تھیلا میرا آپ کے قریب رکھا ہے، اگر اجازت ہو تو اٹھا لوں؟ ان کی آواز پر عورت نے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ غلام محمد کی آنکھوں کے سامنے بجلی کوند گئی۔ اس قدر حسین عورت انہوں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ دو چار لمحوں کے لیے وہ حواس باختہ سے ہو گئے۔ عورت جسے لڑکی کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا، ان کا تھیلا پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ آگے بڑھا کر تھیلا ان کی جانب کر دیا۔ تھیلا لیتے ہوئے ہاتھوں پر نگاہ گئی تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے۔ ہاتھوں کا حسن الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تھیلا لے کر پلٹنے والے تھے کہ لڑکی نے کہا، میں یہاں تنہا ہوں، کیا آگے کا سفر آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ شام ہونے والی ہے، راستے میں کوئی تانگا ملا تو بیٹھ جاؤں گی۔ غلام محمد نے جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے فوراً کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ لڑکی ان سے 2 قدم پیچھے چل پڑی۔ اب غلام محمد کا ذہن روب حسن سے نکل کر کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو سوچنے لگے کہ اس ویرانے میں ایسی تنہا لڑکی کہاں جا رہی ہے، جبکہ اس کا لباس، خصوصاً بات چیت کا انداز، نہ تو مقامی عورتوں جیسا تھا اور نہ ہی طور اتوار۔ وہ بہت سلجھے الفاظ اور لہجے میں مخاطب ہوئی تھی، اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا ویسا تو جاگیرداروں کی مستورات کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ چلتے چلتے وہ غیر محسوس انداز میں ان کے برابر آ گئی اور انہیں وہی مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ پردے سے آ رہی تھی، اس کا لباس بھی ایسا نہ تھا جو کہ اس علاقے کی خواتین کا تھا۔ چلتے چلتے انہوں نے سوال کیا، بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں اور اس وقت تنہا کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں فتح پور کے قریب جو علاقہ خالی ہے وہاں رہتی ہوں۔ آج دل کے مجبور کرنے پر آپ کے سامنے ہوں۔ غلام محمد کچھ حیران سے ہوئے اور بولے، بی بی فتح پور میرے گاؤں سے کچھ ہی دور ہے۔ درمیان میں آپ جس خالی علاقے کا ذکر کر رہی ہیں وہاں سے میرا 2-3 بار گزر ہوا ہے۔ وہ تمام نیم جنگل سا ہے، وہاں تو آبادی ہی نہیں ہے، نہ کوئی مکان، نہ گھر۔ آپ وہاں کیسے رہتی ہیں؟ دوسری بات کہ میں آپ کو زندگی میں پہلی بار اب دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو نہیں جانتا، تو آپ کیوں میرے لیے یہاں اکیلے آ گئیں؟ یہ سن کر وہ چلتے چلتے رک گئی۔ غلام محمد کو بھی رکنا پڑا۔ وہ ان کی جانب رخ کر کے براہ راست دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے بولی، غلام محمد آپ نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تب سے اب تک میں ہر وقت صرف آپ ہی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دوبارہ چلنے لگ گئے۔ غلام محمد خاموش ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ ان کی تربیت اور عادت کچھ ایسی تھی کہ انہیں بڑھ بڑھ کر بولنا نہیں آتا تھا، نہ ہی اپنی مختصر سی زندگی میں اپنی بہن اور والدہ کے علاوہ کسی عورت سے بے تکلف ہوئے تھے۔ ان کے لیے یہ معاملہ ایک مصیبت کی طرح تھا۔ غلام محمد، میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گی، پہلے اپنے دل سے پوچھو۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو، دوسروں کے ہاتھ میں مت دو۔ اتنے میں نہ جانے کہاں سے ایک بگھی آ کر وہاں رک گئی، جو کہ ساری خالی تھی۔ بس کوچوانی دکھائی دیا۔ وہ لڑکی اس میں سوار ہوئی۔ انہیں بھی بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور بگھی چل پڑی۔ بگھی ان کے گاؤں کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ وہ اترے۔ وہ ابھی شکریہ ادا کرنا ہی چاہتے تھے کہ بگھی ہوا ہو گئی۔ تب وہ ایک سانس بھر کر گھر کی جانب بولی۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو اس شام پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہوں نے اس پر کسی سے فی الحال بات کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ اس لڑکی کا سراپا ان کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر نظر آ جائے، پھر اس سے باتیں کرے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ حاجرہ خاتون نے تو تاکید کی تھی کہ کوئی بھی بات ہو صرف ان کو آ کر بتائیں۔ لہٰذا وہ اگلے دن حاجرہ خاتون سے ملنے کا فیصلہ کر کے سو گئے۔ آدھی رات کے قریب ان کی آنکھ کھل گئی۔
انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں جاگ گئے۔ پھر ان کی طبیعت پر بوجھ پڑنے لگا جو چند ہی منٹوں میں بڑھتا گیا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گئے۔ پھر خود ہی دل چاہنے لگا کہ وہ نیچے جائیں۔ وہ آہستگی سے اٹھے اور نیچے کا رخ کیا۔ وہ نیچے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں ان کے بوجھ میں کمی ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گئے۔ گرمی کے باوجود انہیں گرمی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اندھیرے میں اچانک ایک سایہ سا لہرایا اور پھر وہی خوشبو پھیل گئی۔ اس بار وہ جاگ رہے تھے، اس لیے کچھ چونک سے گئے۔ دھیرے سے کوئی لمس ان کو اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ وہ ڈرے نہیں، بس متجسس ہو گئے۔ ان کے کان میں بالکل مدھم سی سرگوشی ہوئی۔ آپ مجھے یاد کر رہے تھے نا؟ اس کے بعد خاموشی۔ انہوں نے خود ہی مخاطب کیا، مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں ہو، اگر ہو تو پھر سامنے کیوں نہیں آتی؟ لیکن اس کے بعد وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ ہاجرہ خاتون امور خانہ داری سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ صاحبزادے اور شوہر تو اذان عشاء کے بعد مسجد چلے گئے، مگر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کی بجائے گہری سوچ میں بیٹھی رہی۔ وہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سرا تلاش کر رہی تھی۔ جب تک سرا ہاتھ لگا تو دونوں کی واپسی ہو گئی۔ نوکرانی کو دودھ تیار کر کے دینے کا کہہ کر اٹھی۔ شوہر سے کہا کہ آج انہیں کچھ خصوصی وظائف کرنے ہیں، لہٰذا وہ ان کا انتظار کرنے کی بجائے سو جائیں، انہیں کچھ وقت لگے گا۔ اس کے بعد وضو کر کے اپنی عبادت کی کوٹھڑی میں آ گئی۔ نماز عشاء ادا کی۔ اس کے بعد کافی دیر تک اپنے وظائف میں مشغول رہی۔ اچانک ان سے کچھ فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر عورت نمودار ہوئی۔ اس نے آہستگی سے انہیں سلام کیا اور قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ بی بی، ہم ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ بلقیس، ہم نے تم سے کچھ باتیں جاننا تھی، بس اس لیے زحمت دی۔ زحمت کیسی بی بی؟ ہم غلام ہیں، پوچھیے۔ پھر کافی دیر تک ہاجرہ خاتون ان سے دھیمی آواز میں گفتگو کرتی رہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد اس خاتون کو جانے کی اجازت دے دی۔ بلقیس الوداعی سلام کرنے کے بعد ویسے ہی غائب ہو گئی۔ ہاجرہ خاتون پھر دوبارہ پڑھائی اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد کچھ پڑھ کر انہوں نے مغرب کی جانب پھونک ماری۔ اس کے چند لمحوں کے بعد ایک لڑکی ان کے سامنے آ موجود ہوئی۔ اس نے سر پر سیاہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے 2 قدم قریب آ کر سلام کیا۔ بیٹا، میرے قریب آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لڑکی خاموشی سے ان کی جائے نماز کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی ہماری طرح مسلمان ہو۔ کلثوم نام ہے نا تمہارا؟ والد فوت ہو چکے ہیں، حافظ قرآن بھی ہو، اس لیے میرے دل میں تمہارا احترام ہے۔ تم بتاؤ کہ غلام محمد سے تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ جب آپ میرے متعلق سب کچھ جانتی ہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں معلوم، اس لیے خود ہی کچھ بتاؤ۔ غلام محمد سے ملنا بس ایک اتفاق تھا۔ میں نے انہیں دیکھا مگر انہوں نے نہیں۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد پھر کچھ بھی دیکھنے کی خواہش نہیں رہ گئی مجھے۔ ان کے ظاہر سے ان کا باطن نظر آیا۔ میں نے انہیں ظاہری دیکھنے کے بعد پسند ضرور کیا تھا، لیکن کئی روز ان کے ساتھ رہنے پر میرا ارادہ پکا ہے۔ میں اپنی محبت اور چاہت کا احوال الفاظ سے نہیں بیان کر سکتی، بس التجا کر سکتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھ دیے۔ اس کی سسکیاں خاموش فضا میں گھلنے لگی۔ اس کے انداز نے ہاجرہ خاتون کو سن کر دیا۔ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ ان کے سامنے روایتی ہستی آئے گی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دبدبے سے اپنی بات منوا لے گی، لیکن یہ سب ان کے اندازوں کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا اور نرمی سے پچکارا۔ کلثوم نے اپنی روشن آنکھیں ان پر مرکوز کر دیں۔ بی بی، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے غلام محمد سے دور کر سکتی ہیں، آپ کے اختیارات ہمارے اختیارات سے زیادہ ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ براہ کرم مجھے سمجھائیے گا بھی نہیں، کیونکہ میری محبت آپ انسانوں کی طرح عارضی نہیں۔ میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دوں گی۔ ہاجرہ خاتون نے کہا، میں نے ابتدا میں ہی اس معاملے کو بھانپ کر اس کی والدہ کو بلوا کر اس کی شادی کی بات کان میں ڈال دی تھی۔ اب تک تو یقیناً معاملہ آگے بڑھ چکا ہوگا۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ لوگ اپنوں کے سامنے شرمسار ہوں؟ آپ اتنی چھوٹی بات کو میرے معاملے پر ترجیح نہ دیں۔ آپ کے مرتبے کے سامنے میری زبان کچھ کہنے سے عاجز ہے۔ آپ معاملہ فہم ہیں، مجھے مجبور مت کریں۔ میں آپ کو اپنے اور غلام محمد کے تعلق کی بنیاد بنا رہی ہوں، آپ اسے لا تعلقی میں مت بدلیے گا۔ اس کے بعد اس نے اجازت مانگی اور اس کا وجود تاریکی میں کھو گیا۔ ہاجرہ خاتون نڈھال سی ہو گئی۔ مزید بیٹھنا ممکن نہ رہا۔ وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ کر پلنگ پر دراز ہو گئی۔ وہ خاصی پریشان تھی، پھر بھی سوچتے سوچتے آخر سو گئی۔
तमाम रात इंतज़ार में गुजर गई। गुलाम मोहम्मद नहीं जानते थे कि उनसे मिलने आने वाली अचानक चली क्यों गई। बहरहाल वो रात तो जागकर बसर हुई। फजर की अजान से कबल वो आकर ऊपर लेट गए और फिर वही मामूलात जो रोज़ होते थे। आने वाला दिन उनकी दफ्तरी तातील का था, लिहाजा दफ्तर जाने की फिक्र नहीं थी। नाश्ते पर वालिदा ने अहमद दीन यानी उनके वालिद को याद दिलाया कि वो आज तैयार रहें। गुलाम मोहम्मद के रिश्ते के सिलसिले में उनके भाई के यहाँ जाना है। जबकि अहमद दीन अपने भाई का जिक्र ले बैठे, मगर नूर बीबी के दलाइल के सामने कायल होना ही पड़ा। उनके छोटे भाई भी अपनी अपनी राय देते रहे, सिर्फ वही खामोश रहे। मालूम नहीं क्यों उन्हें इस जिक्र से कोई खुशी नहीं हुई। नाश्ते के बाद वो वालिद को पीर साहब के घर का कहकर निकल आए। उनका इरादा हाजरा खातून से मिलने का था। वो इस मुबहम और गैर वाज़ेह सूरत हाल से उलझ गए थे। इसे अम्मा ही सुलझा सकती थी। वहाँ आए तो आबिद हुसैन घर पर नहीं थे। अपनी बहन को बगर्ज़ इलाज वो शहर लेकर गए हुए थे। उन्होंने अम्मा से पूछा, अम्मा छोटी बीबी कब बीमार हुई, और बीमार भी ऐसी के इलाज के लिए शहर जाना पड़ा? मुझे बताया होता तो मैं आबिद हुसैन के साथ जाता। इस मौके पर वो अपनी परेशानी भूल गए। जवाबन हाजरा खातून ने तसल्ली दी और कहा, परेशान ना हो, बच्ची के पेट में काफ़ी दिन से तकलीफ थी। मकामी इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ तो शहर ले जाकर इलाज करवाना पड़ा। खैर चाय पानी का पूछा, फिर उन्हें कहा कि एक अहम मामले पर बात करनी है। गुलाम अहमद कहने लगे, अम्मा मैं बात करने के लिए ही आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता दिन और रात का वाक़या बयान कर दिया। उनके खामोश होने पर हाजरा खातून ने कहना शुरू किया, बेटा जो बात मैं कहने वाली हूँ वो आम बात नहीं। कुछ मामलात बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत सोच समझ कर हल करना होता है। तुम्हारा साबका कौम जिन्नात की एक लड़की से पड़ा है। उम्र के हिसाब से वो हम इंसानों में लड़की ही शुमार होगी। तुम उसकी ज़िंदगी और नज़र में आने वाले पहले मर्द हो जिसके साथ वो पूरी तरह संजीदा है। मैंने पहले उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल की और फिर उसे बज़ाते खुद हाजिर किया। इस मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि वो मुसलमान और हाफिज़ा भी है। तुम्हारे ऊपर वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, मगर हम दुनियादार इंसान हैं, हमें इसी माशरे में रहना है। हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते ना बनाए जाते हैं और ना निभाए जाते हैं। इस मामले में अपनी राय दो कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। इस मसले का वाहिद हल तुम्हारा इनकार है। अगर तुम खुद उसे अपनाने से इनकार कर दो तो वो मायूस होकर पीछे हट जाएगी। इस सूरत में हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गुलाम मोहम्मद ये सब जानकर बहुत मुतफक्कुर हो गए। उन्हें कुछ कुछ शक था कि नामालूम वो कौन हो सकती है, लेकिन सब कुछ वाज़ेह सुन लेने के बाद वो दम रोके बैठे थे। बहरहाल गुलाम मोहम्मद एक नौमुर नौजवान थे, ना कि एक पुख्ताकार बुजुर्ग जो कि लम्हों में फ़ैसला कर लेते। अम्मा मैं ये कह सकता हूँ, मगर अभी कहना भी नहीं चाहता। गुलाम मोहम्मद गोया हुए, आप इस मसले को यहीं छोड़ दें। बीबी सेहतयाब हो जाएं तो कुछ सोचेंगे। उसके बाद उन्होंने इजाज़त ली और घर की जानिब हुए। घर आए वालिदा ने खाने को पूछा तो उन्होंने बताया कि खाना वो दोस्त के घर से खाकर आए हैं। फिर चारपाए पर उनके बिल्कुल करीब जा बैठे, माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगे, अम्मा मैं चाहता हूँ कि अभी आप और अब्बा मेरे रिश्ते के लिए कहीं भी ना जाएं, कुछ अरसे के लिए रुक जाएं। नूर बीबी ने सवाल किया, पर क्यों बेटा, तेरा जहन किसी तरफ है तो बता। नहीं अम्मा, मेरा जहन किसी भी तरफ नहीं है, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। बस आप लोग अभी कहीं ना जाओ, मेरा दिल नहीं मानता। अब्बा को भी तुम ही बता देना, मेरा नाम ना लेना। ज़्यादा देर नहीं, बस कुछ वक्त दो, फिर अपनी मर्जी से जो चाहे करना। जवाबन नूर बीबी ने उन्हें तसल्ली दी कि फ़िलहाल वो इस सरगर्मी को मौकूफ़ कर देती हैं, बाद में इस बारे में कुछ कर लेंगे। वो फिर आराम करने की नीयत से अपने कमरे में आ गए। गर्मी अपने उरूज पर थी। उस वक्त वो कैलूला करने लेट गए। उनके दोनों भाई उस वक्त न जाने कहाँ थे। वो तन्हा हुए तो आज सुबह वाली बातों पर गौर करने लगे। वो अपने तौर पर फैसला करना चाहते थे। दिल मुसलसल कुलसूम की तरफ खिंच रहा था, जबकि दिमाग इस गैर फितरी रिश्ते पर समाज और घर वालों के रद्द अमल से डरा रहा था। न जाने कितनी देर वो सोचते रहे, फिर गहरी नींद सो गए। वो गालिबन ख्वाब देख रहे थे, लेकिन नहीं, ये ख्वाब नहीं था। वो एक नामालूम सी जगह पर थे। एक बड़ा सा कमरा सजा सजाया और एक तरफ खूबसूरत मसेरी पड़ी हुई थी, शाहाना तर्ज की, जैसे किसी मुगल शहनशाह की हो। उसके करीब वो खुद एक ज़रनिगार कुर्सी पर बैठे थे। पूरा कमरा उनके अलावा किसी भी जीरू से खाली था। उन्हें लगा कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे हों। फिर मानूस सी खुशबू के साथ वो कमरे में आई। धीरे धीरे चलते हुए उनके बिल्कुल सामने मसेरी पर आकर बैठ गई। उसने फेरोजी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था।
اس کی خوبصورتی پر اس کے حور ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ میرا نام کلثوم ہے، آگے یقیناً آپ جان گئے ہوں گے، اس نے جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ کہا۔ ہاں، مجھے اماں نے بتایا تھا، وہ بولے۔ تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کلثوم نے سوال کیا۔ غلام محمد نے کہا، میں آپ کو جان ہی کہاں پایا ہوں کہ فیصلہ کر سکوں۔ آپ کی اماں کی مداخلت کے باعث مجھے ابتدا میں ہی اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا، ورنہ پہلے میں نے آپ کے دل میں جگہ حاصل کرنے کے بعد ہی یہ سوال اٹھانا تھا، یا شاید یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، مگر اب آپ کو فیصلہ سنانا ہی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، آپ آدم ذات تو چند دہائیوں کے لیے زندگی پاتے ہیں، مگر ہم ہزارہ سال جیتے ہیں۔ آپ تو انکار کرنے کے بعد نئی زندگی شروع کر لیں گے، جو ہمارے نزدیک بہت مختصر سی ہوتی ہے، لیکن میں صدیوں کے لیے زندہ مصلوب ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ کے بعد زندگی صرف قید تنہائی ہوگی۔ مگر کلثوم، میں دل و جان سے آپ کو قبول کر بھی لوں تو باقی سب کو کیسے مطمئن کروں گا؟ غلام محمد کی بات پر کلثوم مسکرائی اور نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے مجھے قبول کر کے میری تمام پریشانی ختم کر دی ہے، اور اب آپ کی پریشانی ختم کرنا میرے ذمہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف اپنا فیصلہ ہاجرہ خاتون تک پہنچا دیجیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مجبور کر دیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور غلام محمد کے پاؤں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، غلام محمد، آپ زبان دیجیے اور وعدہ کیجیے کہ آپ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور مجھ سے ضرور شادی کریں گے۔ غلام محمد گویا ہوئے، اگر میں آپ سے نہ ملا ہوتا تو معمول کے مطابق ہی زندگی گزارتا، وہی کرتا اور ہوتا جو سب کرتے ہیں، جو ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر اب آپ کے علاوہ میں کسی کو شاید زندگی میں جگہ تو دے سکوں مگر دل نہیں۔ اس بات پر کلثوم اٹھی اور ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ایک چھوٹی سی سونے کی ڈبیا غلام محمد کو دی اور کہا، پہلی فرصت میں ہاجرہ خاتون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیجیے۔ وہ اگرچہ مخالفت کریں گی، مگر آپ اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ جب وہ آپ کے فیصلے سے متفق ہو جائیں تو یہ ڈبیا ان کو دیجیے گا۔ آگے کے معاملات ان کے ساتھ ہمارے قبیلے کے بڑے باہمی رضامندی سے طے کریں گے۔ پھر منظر تحلیل ہو گیا۔ عصر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ وہ پسینے سے شرابور تھے، انہیں لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اٹھتے ہوئے لگا کہ ہاتھ میں کچھ ہے۔ دیکھا تو وہی طلائی ڈبیا ان کے ہاتھ میں تھی۔ نہ جانے کیوں ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ تو یہ سب سچ تھا؟ وہ خود سے مخاطب ہوئے۔ اب میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ ڈبیا کو احتیاط سے جیب میں محفوظ کیا اور درود شریف پڑھتے ہوئے وضو کرنے چل دیے۔ نماز کے بعد خیال آیا کہ ہاجرہ خاتون سے فوراً ملنا مناسب نہیں، ابھی کچھ روز ٹھہر جاتا ہوں، پھر اس بارے میں اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کروں گا، ورنہ وہ اسے میرا جذباتی قدم سمجھیں گی۔ دل میں یہ ارادہ کر کے وہ مطمئن ہو گئے۔ 2 دن معمول کے مطابق گزر گئے۔ تیسرے روز وہ اپنا کام نمٹا کر گھر آ رہے تھے۔ گرمی کے باعث سناٹا چھایا ہوا تھا اور کوئی یکا بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ آیات کا ورد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچانک 4 حضرات بہت معزز دکھائی دینے والے، لمبے چوڑے مضبوط جسم اور ادھیڑ عمر، ان کے قریب آ کر سلام کیا، باری باری مصافحہ کیا، پھر بولے، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ غلام محمد کو ایک لمحے کے لیے کچھ شبہ ہوا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ان کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ وہ انہیں لے کر شمال کی جانب چل پڑے۔ بمشکل 25 قدم چلے ہوں گے کہ سامنے ایک گھر دکھائی دیا۔ وہ انہیں لے کر اندر آئے، ایک بڑے سے کمرے میں آ کر بٹھایا اور خود چاروں ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بزرگ تھے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، ہمارے قبیلے کے ایک معزز فرد کی بیٹی نے ہم سے تمہارے لیے درخواست کی ہے۔ چونکہ اب وہ معزز ہستی مرحوم ہو چکے ہیں اور ان کی جان بھی قبیلے کی دفاع میں ہونے والی جنگ میں گئی تھی، اگر یہی بات ہمارے قبیلے کی کوئی اور خاتون کرتی تو وہ ہمارے لیے نہ صرف ناقابل قبول ہوتی بلکہ ناقابل معافی بھی۔ لیکن چونکہ درخواست گزار نہ صرف قابل احترام ہستی ہے بلکہ ہماری بچیوں کی مولمہ بھی ہے، لہٰذا ہم کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا، آپ کے سر پر ہاجرہ خاتون کا ہاتھ بھی ہے۔ ہم شریر جنات سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ امن پسند اور حدود کے پابند مسلمان جنات ہیں، اور یہ طے ہے کہ شادی کے بعد وہ بالکل انسانوں جیسی رہے گی، جناتی فطرت سے بہت دور ہو جائے گی، یعنی کسی بھی وقت اس کے جنی ہونے کا شبہ تک نہیں ہو سکے گا۔ آپ بتائیے، آپ نے کیا طے کیا ہے؟ جواباً غلام محمد چند لمحے خاموش رہے، پھر گویا ہوئے، محترم، آپ کی نرم خوئی کا شکریہ، آپ ہی بتائیے۔ کلثوم خاتون عورت ہو کر میرے لیے اپنے خاندان، معاشرے اور پیاروں کی قربانی دے کر میرا ساتھ چاہتی ہیں۔ ہماری زندگی آپ کے مقابلے میں بے حد مختصر ہوتی ہے۔ میرے بعد انہوں نے تنہائی کا صحرا عبور کرنا ہے، انہوں نے چل کر میرے ساتھ آنا ہے،
ایک دوسرے معاشرے کو اختیار کرنا ہے جو ان کی فطرت پر نہیں، نہ کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر میں مرد ہو کر کیوں پیچھے ہٹوں اور انہیں کیوں مایوس کروں؟ ان کے جذبہ صادق نے مجھے بہت مضبوط کر دیا ہے۔ میں بھی ان کی محبت میں مبتلا ہوں۔ آگے آپ اپنا فیصلہ صادر کر دیجئے تاکہ ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے بارش بزرگ نے سبحان اللہ کہا، پھر کہنے لگے، ہماری بچی کا انتخاب غلط نہیں، آپ نے ہمارے تمام شکوک رفع کر دیے ہیں۔ آپ جا کر شادی کے انتظامات کیجئے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ ہم سب بصورت انسان آ کر آپ دونوں کی شادی انجام دیں گے، آپ کو کوئی خاص وضاحت دینی نہیں پڑے گی۔ ہم اجازت ملتے ہی حاجرہ خاتون سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر وہ تمام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا اور دروازے پر آ کر رخصت کیا۔ غلام محمد اپنی خوشی سنبھالتے ہوئے گھر آ گئے۔ اسی شام انہوں نے جا کر اماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی کلثوم کی دی ہوئی طلائی ڈبیا ان کے ہاتھ میں دھری، جو کہ انہوں نے خاموشی سے لے لی اور انہیں بے فکر رہنے کو کہا۔ غلام محمد کے لیے ان کا رویہ بہت حیران کن تھا۔ انہیں ان کی طرف سے بھرپور مزاحمت کی توقع تھی کہ وہ انہیں اس فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی، مگر انہوں نے کوئی باز پرس کرنے کی بجائے خاموشی سے اس معاملے کو نمٹانے کی حامی بھر لی۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے خود حیران ہیں، اب قدم قدم پر حیرتیں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے بعد کچھ خیال آیا تو اماں سے پوچھنے لگے، اماں، میرے اماں ابا کو کون آمادہ کرے گا، جبکہ ظاہری طور پر ابھی کچھ ان کو بتانے اور دکھانے کو نہیں ہے؟ اس پر اماں نے اس طرف سے بالکل بے فکر ہونے کو کہا اور بولی، انتظار کرو اور دیکھو، یہاں تمہارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں۔ وہ اجازت لے کر پلٹ آئے۔ ان کی اس ملاقات کے 4 روز کے بعد شام میں وہ گھر پر موجود تھے تو پیر نیاز حسین کے گھر سے نوکرانی آئی اور سیدھے نور بی بی کو مطلع کیا کہ ذرا دیر میں حاجرہ خاتون ان کے گھر تشریف لا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ حاجرہ خاتون آ رہی ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ کسی کے گھر بذات خود چل کر آئی ہوں، سوائے کسی کی اہم شادی کی تقریب ہو تو 2-4 لمحوں کے لیے اہل خانہ کے اصرار پر دلہا دلہن کو دعا دینے آ جاتی تھی۔ ضروری سے ضروری معاملات کے لیے بھی اہل گاؤں کی خواتین خود جا کر ملاقات کرتی تھیں۔ ان کے لیے تو بہرحال یہ اعزاز تھا کہ وہ ان کے ہاں آ رہی ہیں۔ تمام افراد بھاگ دوڑ کر ان کے لیے انتظامات میں لگ گئے۔ اس بھاگ دوڑ میں خوشی بھی تھی اور تشویش بھی۔ برآمدے میں ان کی نشست کا انتظام ہوا کہ وہ پردہ دار ہیں، صحن میں بیٹھنا مناسب نہ ہوگا۔ چند لمحوں بعد وہ آئیں تو آگے بڑھ کر نور بی بی نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے آئیں۔ احمدین فوراً منظر سے ہٹ گئے کہ بی بی غیر مردوں سے پردہ کرتی تھی۔ انہیں بٹھایا گیا۔ تواضع کے انتظامات غلام محمد کے چھوٹے بھائیوں نے سنبھال لیے۔ غلام محمد لپک کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ رسمی باتوں کے بعد نور بی بی سے کہنے لگی، نور، تجھے میرے یہاں آنے پر حیرت ضرور ہو رہی ہوگی، مگر کام کچھ ایسا تھا کہ خود آنا مناسب تھا۔ پھر غلام محمد کو کہا، بیٹا، آپ یہاں سے جاؤ اور اپنے والد کو بھیجو، مجھے دونوں سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ وہ اٹھے، کمرے میں بیٹھے والد کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا۔ نشست 1 گھنٹے چلی اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہونے لگی۔ تمام اہل خانہ کے اصرار پر وہ کھانے پر رک گئی، پھر نماز مغرب ادا کر کے رخصت ہوئی۔ غلام محمد اپنے والدین کی زبانی اس بات چیت کا احوال جاننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، مگر خود سوال کرتے ہوئے شرم آڑا رہی تھی۔ خیر، جیسے تیسے تمام امور نمٹائے گئے۔ عشاء پڑھ کر سب سونے کے لیے چھت پر آئے۔ ان کے بھائی بھی والدین کو گھیر کر بیٹھ گئے کہ اس تازہ ترین واقعے کے بارے میں پوچھیں۔ غلام محمد بھی اسی حلقے میں آ کر شامل ہو گئے تاکہ وہ بھی جان سکیں۔ ان کے والد نے کہا، آج بی بی غلام محمد کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ وہ چاہتی ہیں کہ غلام محمد کی شادی ان کی پسند کی ہوئی لڑکی سے کی جائے، جو کہ ان کے جان پہچان کے لوگ ہیں۔ واضح رہے یہ وہ دور تھا جب خاندان برادری کی اکائی بہت محدود اور مضبوط ہوا کرتی تھی۔ خاندان سے باہر شادی کا تصور تک نہیں تھا۔ شادی بیاہ کے معاملات صرف والدین اور بھائی بہن نہیں بلکہ برادری کے بڑوں کی شمولیت سے طے پاتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ گمبھیر تھا۔ حاجرہ خاتون نے انہیں درپردہ حکماً یہ نسبت طے کرنے کو کہا تھا اور ان کا حکم نہ ماننا ان کے لیے ناممکن تھا۔ لہٰذا کل وہ تمام اہم رشتہ داروں کے ہمراہ مزید تفصیلی بات چیت کے لیے پیر نیاز حسین کے گھر جانے والے تھے۔ غلام محمد کو قطعاً حیرت نہ ہوئی، جبکہ ان کے بھائی سخت حیران ہوئے۔ حاجرہ خاتون نے اپنے شوہر پیر نیاز حسین کو تنہائی میں بلا کر تمام واقعہ گوش گزار کیا اور یہ بتایا کہ 4 روز قبل کلثوم کے قبیلے کے اہم افراد ان کے سامنے حاضر ہو کر اس غیر رسمی شادی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ باقاعدہ حاجرہ خاتون کے میکے والوں کے
جان پہچان والے عزیز بن کر رشتے اور شادی کے معاملات انجام دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ وہ شاید اس معاملے کو نرمی سے نہ برتتے، مگر حالات کے پیش نظر دونوں فریقین کو افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بصورت انسان بلا لیں۔ وہ دونوں طرف کے لوگوں کی ملاقات کروا کر بدست خود یہ شادی طے کروائیں گے۔ اگرچہ کہ برادری سے باہر شادی ان کے یہاں تقریباً ناممکن تھی، مگر ان کے خود اور حاجرہ خاتون کی شمولیت کے باعث تمام اعتراضات دم توڑ دیں گے۔ اگلے دن احمد دین اور نور بی بی اپنے قریبی عزیزوں کو لے کر پیر صاحب کے گھر گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کے کسی فرد کی شادی کا معاملہ پیر نیاز حسین کے گھر پر ان کی اہلیہ کی پسند پر طے ہو رہا تھا۔ یہ بات ایک ہی دن میں تقریباً تمام گاؤں میں پھیل گئی۔ خیر وہ ان کے ہاں پہنچے تو وہاں پیر نیاز حسین، عابد حسین اور چند اشخاص کے علاوہ 7-8 مرد اور خواتین بھی تھیں۔ آنے والے تمام لوگ ان ہستیوں کو دیکھ کر کچھ مروب ہو گئے، کیونکہ وہ تمام کے تمام بہت باروب اور معزز دکھائی دیتے تھے، ساتھ ہی حسن و جمال کا نمونہ بھی۔ پہلے رسمی سلام دعا اور گفتگو ہوئی اور دودھ بادام کے مشروب سے تواضع کی گئی۔ ان تکلفات کے بعد پیر صاحب غلام محمد کے والدین اور ان کے عزیزوں سے بات چیت کا آغاز کیا۔ اگرچہ گاؤں کے معاملات اہل گاؤں خود ہی طے کرتے تھے، مگر غلام محمد کا معاملہ الگ تھا۔ حاجرہ خاتون اپنی پسند سے ان کی نسبت طے کرنا چاہتی ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان ہستیوں کا تعارف اپنی اہلیہ کے دور کے عزیزوں کے طور پر کروانے کے بعد رشتے پر بات شروع کر دی اور بذات خود اس نسبت کو طے کرنے کی درخواست کی۔ اس پر احمد دین نے فوراً اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، آپ اور بیوی دونوں بہت عقیدت و احترام والی ہستیاں ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر انہوں نے دونوں بھائیوں سے رائے مانگی، جن پر سب نے پیر صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پھر نیاز حسین صاحب نے عورتوں کو کہا کہ وہ گھر کے اندر چلی جائیں اور بچی دیکھ لیں، کیونکہ ان لوگوں کی رہائش بہت دور پار کے علاقے میں ہے، اس لیے احمد دین کے اہل خانہ کی سہولت کے لیے انہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ تمام خواتین گھر کے اندرونی حصے میں آ گئیں۔ حاجرہ خاتون کی دست بوسی کی، محبت سے ملی۔ پھر انہوں نے کلثوم اور اس کی والدہ کو بلوایا۔ ان دونوں کے آنے سے کمرہ روشن سا ہو گیا۔ والدہ تو حسن و وقار کا مجموعہ تھی، جبکہ خود کلثوم کو دیکھتے ہی نور بی بی تو مبہوت ہو کر رہ گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حاجرہ خاتون کی پسند ایسی بے مثال ہوگی۔ انہوں نے بڑھ کر سر پر ہاتھ پھیرا تو پورے بدن میں لہر سی اتر گئی۔ انہوں نے لڑکی کی والدہ سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ بچی حافظ قرآن اور معلمہ ہے، تو بہت خوشی اور فخر ہوا۔ ان کے دل میں اب تک اپنی بھتیجی کے نہ لا سکنے کا جو ملال تھا وہ دھل گیا تھا۔ البتہ انہیں کلثوم کی والدہ بلقیس کچھ خاموش اور افسردہ سی لگی۔ بہرحال انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو فوراً باہر مردوں کو اطلاع کر دی گئی۔ پیر صاحب نے اطلاع پاتے ہی رشتہ طے کر کے دعائے خیر کر دی۔ اس کے بعد 15 دن کی مختصر مدت کے بعد تاریخ طے کر دی۔ بارات انہی کے گھر پر لانے کو کہا گیا، کیونکہ وجہ وہی بیان ہوئی۔ ان کا رہائشی علاقہ بہت ہی دور تھا، جہاں سفر کر کے جانا محال تھا۔ کلثوم کے بڑوں نے درخواست کی کہ شادی میں شور ہنگامہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ سب بہت مذہبی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ سادگی اور خاموشی سے یہ رسم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پیر صاحب کے اتفاق رائے سے مان لیا گیا۔ آگے کا قصہ مختصر 15 روز کے بعد غلام محمد کا نکاح دختر آتش سے ہو گیا۔ حاجرہ خاتون نے کلثوم کو بہت ساری تاکید اور ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ وہ انسانی دنیا میں آ گئی ہیں، کچھ بھی ایسا نہ ہو، یعنی بھول کر بھی جناتی فطرت سامنے نہ لائے، جس کی وجہ سے غلام محمد کے اہل خانہ یا گاؤں والوں میں شبہ پیدا ہو۔ غلام محمد کو بھی کہا وہ جلد تبادلہ کروا لیں، تاکہ وہ اس بہانے سے والدین سے الگ رہیں اور بہو کا کوئی گن ان کی نظر میں نہ آ سکے۔ کلثوم غلام محمد کے گھر رخصت ہو کر آئیں تو سیروں سونا، سیروں چاندی، زیورات جہیز میں لائیں، جو آتے ہی انہوں نے ساس کے حوالے کر دیا کہ وہ حفاظت سے رکھ لیں، وہ اپنی مرضی سے کام میں لائیں۔ کلثوم نے اپنے تمام سسرالیوں کی ایسی عزت اور خدمت کی کہ سگی اولاد سے ایسی پذیرائی ملنا محال ہوتی۔ اس کے آنے سے غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ سب خوشحال بھی ہوتے گئے۔ پھر غلام محمد نے انتھک کوشش کر کے دور تبادلہ کروا لیا اور بیوی کے ساتھ چلے آئے۔ یوں ان دونوں کی زندگی اس قدر محبت کے ساتھ بسر ہوتی رہی کہ وہ مثالی بن گئی۔ ان کے یہاں اولادیں بھی ہوئیں، مگر کلثوم ولادت کے موقع پر ہمیشہ اپنے قبیلے میں چلی جاتی اور بچے کو اپنی والدہ کو دے کر خالی ہاتھ آ جاتی، کیونکہ ان کے بچے اس معاشرے میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ ان دونوں نے یہی ظاہر کیا کہ ان کے بچے ولادت کے وقت ہی مر گئے۔
گزرتے ہوئے ماہو سال میں غلام محمد کے بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، وہ اولاد والے بھی ہو گئے۔ غلام محمد نے اپنی نوکری سے صرف تنخواہ کے علاوہ عزت کمائی۔ ان کی عزت تمام رشتہ دار اور جان پہچان والے سبھی کرتے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے سکھ اور ہندو دوست ہجرت کر گئے۔ کچھ مزید سال گزرے تو غلام محمد کے والدین بھی وقفے وقفے سے انتقال کر گئے۔ ہاجرہ خاتون جب تک زندہ رہیں انہوں نے کلثوم کو ماں جیسی محبت دی۔ ان کا انتقال ہوا تو گویا نیاز حسین تنہا ہی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بیٹوں کو دے کر خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ غلام محمد کی دوستی اور محبت عابد حسین سے بدستور قائم رہی۔ وہ اپنے بھائیوں، بڑی بہن اور ان کی اولادوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنے بھانجے بھتیجوں کو جائیدادیں بنا دی، تعلیم دلوائی۔ سب کو ان سے یہی گلا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ آ کر نہیں رہے، ہمیشہ الگ گھر میں ہی رہے۔ مگر اس بات کے پس پردہ حکمت صرف وہی دونوں جانتے تھے۔ ان دونوں کو آپس میں اس قدر محبت تھی کہ کبھی غلام محمد اپنی بیوی سے ایک دن بھی الگ نہ رہے۔ بالآخر 75 برس کی عمر میں آ کر بیمار رہنے لگے۔ کلثوم نے ان کی خدمت میں اضافہ کر دیا، ہر طرح سے علاج معالجہ کروایا، مگر بڑھتی عمر کے باعث کمزور ہوتے چلے گئے۔ یوں طویل بیماری کے بعد ایک شب جمعہ وہ تہجد کے وقت انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے سسرالی رشتہ دار بھی آئے۔ نماز جنازہ کے موقع پر اس قدر ہجوم تھا کہ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ نامعلوم لوگ سفید لباس میں ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ عدت کے موقع پر کلثوم تنہا گھر میں تھی تو غلام محمد کی بہن صفیہ ان کے پاس رہنے آ گئی کہ بھاوج تنہائی سے گھبرا نہ جائیں۔ کلثوم کی حالت دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں چھلک جاتی۔ انہوں نے شوہر کے مرنے پر آہو بکا نہ کی، بلکہ خاموشی سے یہ صدمہ سہا، مگر ان کا حال دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کا جسم روح سے خالی ہے۔ وہ بس پردہ نشین ہو کر عبادت کرتی رہیں۔ 4 ماہ 10 دن انہوں نے کڑی عبادت کر کے گزارے۔ عدت کے آخری روز انہوں نے نند کو بلا کر کہا، کل ان کے میکے والے آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے۔ صفیہ نے بہت منت سماجت کی کہ وہ نہ جائیں، مگر انہوں نے وہاں رہنا قبول نہ کیا۔ پھر کلثوم نے صفیہ سے وعدہ لیا کہ وہ انہیں بہت اہم بات بتانے والی ہے، مگر وہ پابند ہوں گی کہ یہ سب حقیقت انہی کی ذات کی حد تک محدود رہے گی اور کسی کے علم میں نہ آئے گی۔ کلثوم نے اپنی نند کو شروع سے آخر تک تمام حقیقت بیان کر دی۔ جیسے ہی صفیہ کو معلوم ہوا کہ اس کی بھاوت جن زادی ہے تو انہیں یقین ہی نہ ہوا، مگر کلثوم نے جب ثبوت دیا تو وہ قائل ہو گئی، مگر صفیہ کو بالکل خوف محسوس نہ ہوا۔ آخر میں کلثوم نے کہا کہ غلام محمد کے بعد زندہ رہنا بالکل بے معنی ہے، معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ جی پاؤں گی، مگر آخری ساعتیں وہ غلام محمد سے ہونے والی اپنی اولاد کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، لہٰذا وہ تمام گھر والوں کو اپنے طور پر سمجھا دیں۔ اب ان کا ساتھ اپنے سسرالیوں سے ختم ہو چکا۔ یہ جان کر کے ان کے بھائی کی اولاد بھی ہے، صفیہ بےتاب ہو گئی اور منت گزار ہوئی کہ صرف اور صرف انہیں اپنے بھائی کے بچوں سے ایک بار ملوا دیں، پھر وہ کوئی بات نہیں کریں گی۔ اس پر کلثوم نے معذرت کر لی، فی الحال ابھی ممکن نہیں، مگر وہ ان کے بھتیجوں سے انہیں ضرور ملوا دیں گی۔ اگلے ہی روز 3 بزرگ آئے، گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی وہ کلثوم کو ساتھ لے گئے۔ غلام محمد کی بہن نے تمام گھر والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کلثوم کا جی یہاں سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے وہ واپس چلی گئی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ صفیہ نے بہت طویل عمر پائی، تقریباً 95 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ میری نانی تھی اور انہیں تمام بچوں میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی۔ وہ باتوں میں اکثر اپنے بھائی غلام محمد کو یاد کرتی اور آپ دیدہ ہو جاتی۔ میں 15 کی تھی جب انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا۔ میں نے کبھی باقی بہن بھائیوں یا کسی کو بھی یہ باتیں نہیں بتائیں، مگر ایک سوال تھا جو ذہن میں رہ گیا تھا۔ آخر نانی سے پوچھ ہی لیا، نانی کیا کبھی آپ اپنے بھائی کے بچوں سے ملی؟ اس پر انہوں نے کہا، ہاں ایک بار، بھائی کی وفات کے 9 برس بعد ایک دن میں گھر میں تنہا تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی کہ آہٹ سی ہوئی اور آنکھ کھلی تو دیکھا 2 بہت حسین نومر لڑکے میرے پلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ میرے جاگنے پر انہوں نے کہا، پھوپھی جان السلام علیکم۔ میں ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بولے، پھوپھی آج ہماری والدہ کلثوم وفات پا چکی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ وفات پائیں تو ہم آپ سے ملاقات کرائیں اور ان کی وفات کا بھی بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے گلے لگ گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آج بھائی کی موت کا زخم تازہ ہو گیا ہو۔ میں نے جی بھر کر انہیں پیار کیا، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے جان لیا تھا کہ میری بھابھی کلثوم میرے بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکی تھی اور اپنی طویل عمر سے بہت پہلے ہی چلی گئی، وہاں جہاں میرا بھائی ہوگا۔ اور دوستو، کہانی کے آخر میں آپ کی گزارش پر ایک نام نوشاد منصوری صاحب ہیں،
ابہا شہر کا نام ہے غالباً سعودی عربیہ سے۔ میرے یہ دوست ٹرک ڈرائیور ہیں اور تقریباً یہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہر کہانی سنتے ہیں۔ نوشاد منصوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔